الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في حجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويومر يهوى بالسناعي بأزاره بالسعير ولاموه وفيعا مهر پاران واتامر ربود قودش میں منویش واتلام. And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Sa'ir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 of saints. From his right hand went a fury for them. Shami Israel, Adoni Ehad, Adoni Elohim, and Jews showed him. The first of all commandment is here by Israel, the Lord and God is one Lord. Haqqo mamittadin dikillu Muhammadin zadudin bedamraim banuta ya pushalam. Thereafter I will not talk much with you, for the prince of this world comes had nothing in. Our cycle is empty when 3 headers have already time, but after me Mittiya comes while still this happy cycle lasts. Before still of your celeste is Buddha, then Mittiya called supreme and of all men, the chief, the Gospel Buddha. Brahmanandam Param Sukadam Kevalam Gunanamurtiyam Gaganasidarsham Tatvami Sadhi Lakshyam Sarvadishakshi Bhutam Tirugunaratam Bhavatitam Agocharam Nishabdam Nishunyam Niralamam Barmuchate. Om Namo Paramatme Hari Om Varno Devnyo Datam
ഇല്ലല്ലാഹി മിത്രായീൻ. അല്ലോ ജ്യേഷ്ഠം ശ്രേഷ്ഠം പരമം പൂർണ്ണം ബ്രഹ്മാനം അല്ലാം. അല്ലോ റസൂൽ മുഹമ്മദ് റകബരസിയെ അല്ലോ അല്ലാം. ശപര്യദാത് ശുക്രം അകായം അപർണനം അസ്നാവിരം ശുദ്ധം അപാപവിദം കവി മനിഷി പർവോ സ്വംഭോ. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. इको सिमरो नानका जो जलथल रहिए समाए, दूजा काहे से बिये जो जम्मे ते मर जाए. अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थे सब जग उग गया कौन भले कौन मंदे. मीम मोहम्मद मन तू मन किताबा चार, मन खुदाए रसूल नु सच्चा ही दरबार. किथे नूर मोहम्मदे दते नबी रसूल, कुदरत देख दी नानका खुद ही गयो सब भूल. तेई हरूफ कुरान दे तेई सिपारे कीन, तेई हरूफ कुरान दे तेई सिपारे कीन. तुसी विच बहुत नसीहतां सुन सुन करो यकीन. अहमद के शरीर लौलाक आमद, जाने इसका ज़लाई शतन पाक आमद. एक हर्फ दे मज़मूए इज़्ज़ो शरफश, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक आमद. सोविरम अस्पे लहू सोविरम हिरदाय, मज़दा सुखारिये मेरिस्तू. इदमो जना उपशिरुत नराशंशा, षष्ठियम सहस्रा नवतियम चकोरम आरुष्मिषु दुमय. एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधाय करोति. तम्म तम्मस्तं निर्पश्यन्ति धीरा, तेषां शुकं शाश्वतं नित्यशाम्. नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको पौनां युविदाति कामान्. तम्म तम्मस्तं निर्पश्यन्ति धीरा, तेषां शुकं शाश्वतं नित्यशाम्. बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे आलम में कोई सफीना नहीं मिला. इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला. सारे जहां से ढूंढ के लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं मिला. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अमाइदीन शहर, पर्दा नशी मेरी माओ और बहनों, और डाइस पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इज़ाम, मैंने आपके सामने मुख्तलिफ ज़बानों में खुतबे को पेश किया है. इसका रीज़न, इसकी वजह मैं आपको बाद में बतला दूंगा. पहले आपको ये बता दूं कि मैंने अपने खुतबे के दरमियान सबसे पहले कुरान पाक की आयत तिलावत की. फिर उसके बाद मैंने तौरात मुक़द्दस की दो आयतें सुनाई और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट आपके सामने किया. फिर उसके बाद मैंने इंजील शरीफ से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेज़ी तर्जमा आपके सामने किया. फिर उसके बाद मैंने सुरियानी ज़बान से एक आयत नकल की और उसका अंग्रेज़ी अनुवाद आपके सामने किया. फिर उसके बाद मैंने इब्रानी ज़बान में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो नग़मा नकल किया जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के इंतज़ार में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नग़मा इब्रानी ज़बान में पढ़ा करते थे. फिर उसके बाद मैंने अल्लाह की तौहीद बयान की. फिर उसके बाद मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमे की हकीकत बयान की.
پھر اس کے بعد میں نے اسی سلسلے میں حوالہ دیتے ہوئے کٹھوپنشد کے 2 منتر پڑھے، اللوپنشد کے 2 شلوک نقل کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے رامائن کی چوپائی بھاشا کے کھنڈ 12 ادھیائے 2 کے رام چرتر مانس کے حوالے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے گیتا کے شلوک اللہ کی وحدانیت کے تعلق سے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد میں نے فارسی کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھے۔ پھر اس کے بعد میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر مبارک انٹروڈکشن وید میں ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید، ان چاروں ویدوں میں 31 جگہ پر جو محمد رسول اللہ کا انٹروڈکشن تعارف پیش کرایا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اردو کے ایک شعر کے ساتھ اپنے خطبے کو پورا کیا۔ پپرا پور کے نوجوانوں مسلمانوں، جب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمے کی حقیقت کو ویدک دھرم پشتکوں سے پڑھ رہا تھا اپنے خطبے کے درمیان، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ نوجوان ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ یہ ناظم جلسہ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ ہمارے درمیان یہ کس شخص کو بٹھا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پنڈت ہے کہ ملا ہے، یہ شیخ ہے کہ برہمن ہے، کیوں بھات بھات کی بولیاں بولتا ہے، کیوں مختلف زبانوں کو ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آپ کے سامنے مختلف زبانوں میں خطبے کو پیش کیا ہے، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نبی کے چاہنے والے آپ ہیں، جس نبی کے عاشق آپ ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کو صرف مسلمانوں کا نبی نہیں بنایا گیا، آپ عالم انسانیت کے نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، آپ کو رحمت للمسلمین بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ کی آمد نے انسانیت کی جھلستی ہوئی کھیتی کو ہرا بھرا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کی آمد سے قبل آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف ویدک دھرم پشتکوں سے لے کر رام چرتر مانس، اللوپنشد، کٹھوپنشد اور دنیا کی دیگر مذاہب کی کتابوں میں آپ کا انٹروڈکشن، آپ کا تعارف پیش کرایا گیا۔ اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی جس کا نام ہے قرآن عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو محمد عربی پر نازل فرما کر قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب بنا دیا اور اس کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنا دیا۔ میرے پاس بے شمار دلیلیں موجود ہیں، میرے پاس ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ اگر ان دلیلوں کو ابھی پیش کرنے لگوں تو صرف 2 گھنٹے کا وقت ان دلائل کو پیش کرنے میں لگ جائے گا، 2 گھنٹے کا وقت ان دلیلوں کو آپ کے سامنے میں رکھنے میں لگ جائے گا، لیکن موقع نہیں ہے۔ 1:15 بج چکا ہے، اب تو وہ ضروری باتیں جو آپ کے گوشے گزار کرنی ہیں وہ عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل پروفیٹ تھے۔ آپ کا یہ جلسہ اور آپ ابھی جس مداح رسول کو سن رہے تھے، جن کی خوبصورت آواز سے آپ محظوظ ہو رہے تھے، قاری سہیل اختر صاحب جس نبی برحق کی شان میں آپ کلام پیش کر رہے تھے، اس نبی برحق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انٹرنیشنل پروفیٹ بنایا، اور تاریخ اس کی گواہ ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پڑھیں تو ان بہت بڑے رشی گزرے ہیں جن کا نام ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کے ایک اسکالر ہیں جن کا نام ہے مسٹر وارن۔ مسٹر وارن اپنی کتاب بدھ ازم انویشلیشن میں لکھتے ہیں کہ جب گوتم بدھ جی کا آخری وقت آیا تو ساتھووں کے ایک پیڑ کے نیچے گوتم بدھ جی ایشور کی تپسیا میں، خدا کی عبادت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس آپ کے چیلے نندا موجود تھے۔
آپ کے شاگرد نندا بیٹھے تھے، نندا رو رہے تھے، نندا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ گوتم بدھ جی نے دیکھا کہ نندا رو رہے ہیں تو پوچھا، نندا کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نندا نے جواب دیا کہ حضور میں روتا اس لیے ہوں کیونکہ آپ کو اس دنیا سے نجات مل گئی، بخشش مل گئی، آپ کو نروان مل گیا، لیکن میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد میری نجات کا سامان کیا ہوگا، آپ کے بعد میری بخشش کا سامان کیا ہوگا۔ گوتم بدھ جی اس وقت پالی زبان بولتے تھے جو سنسکرت سے بھی زیادہ پرانی زبان ہے۔ مسٹر وارن اپنی کتاب بدھزم ان منشلیشن میں نقل کرتے ہیں کہ نندا کے اس سوال پر گوتم بدھ جی نے جواب دیا اور کہا، our cycle is everyone, 3 headers have already died, but after me Mittiya comes, why still this every cycle lasts? Before still of your celeste is Buddha, then Mittiya called supreme and of Falmen, the chief, the gospel of Buddha. گوتم بدھ جی کہتے ہیں کہ نندا سنو، میں کوئی آخری رسول نہیں ہوں، مجھ سے پہلے 3 بڑے رسول گزر چکے ہیں۔ نندا سن لو، نندا سن لو، دھیان پوروک سنو، مجھ سے پہلے 3 بڑے رسول گزر چکے ہیں، لیکن سن لو میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کی خاص 3 پہچانیں ہوں گی، جن کے اندر تم یہ 3 پہچانیں پا جاؤ، سمجھ جانا انہی سے تمہاری نجات کا سامان ہوگا، سمجھ جانا انہی سے تمہاری بخشش کا سامان ہوگا۔ نندا سن لو، ان کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ ان کی پہلی پہچان بتائی کہ وہ سارے نبیوں کے امام ہوں گے۔ نندا سن لو، ان کی دوسری پہچان یہ ہوگی کہ وہ سارے فرشتوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی دوسری پہچان بتائی کہ وہ سارے فرشتوں کے سردار ہوں گے۔ نندا سن لو، ان کی تیسری پہچان یہ ہوگی کہ وہ دنیا کے ہر مذہب کے انسانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کی تیسری پہچان بتائی کہ وہ دنیا کے ہر مذہب کے انسانوں کے سردار ہوں گے۔ نندا جن کے اندر تم یہ 3 پہچانیں پا جاؤ، سمجھ جانا انہی سے تمہاری نجات کا سامان ہوگا، سمجھ جانا انہی سے تمہاری بخشش کا سامان ہوگا۔ نندا تم ان کا نام سننا چاہو تو نہ سنو، پالی زبان میں ان کا نام ہوگا مٹیا، سنسکرت کی زبان میں ان کا نام ہوگا متریا، اور قرآن کی زبان میں ان کا نام ہوگا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا گوتم بدھ جی کی کتاب بدھزم ان منشلیشن میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرایا گیا، اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بات آگے بڑھی۔ 4 وید ہیں، ارتھ وید، سام وید، رگ وید، یجر وید، ان 4 ویدوں میں محمد عربی کا ذکر مبارک انٹروڈکشن 31 جگہوں پر کرایا گیا۔ میں نے خطبے کے درمیان آیت نقل کی، اِدَمُ جَنَا اُپْشِرُتْ نَرَا شَنْشَ شَشْٹِيَمْ شَهَشَّرَا نَوَتِيَمْ چکورم آرشمیشو دومائے۔ ویدک دھرم پشتکوں میں کہا گیا، رشی کہتے ہیں کہ میں اس عظیم شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی پیش کرنے جا رہا ہوں، ادب کے سانچے میں ڈل کر سنو، ان کا نام ہوگا نرا شنشا۔ اب یہ 2 لفظ ہیں، نر مانے انسان، شنشا مانے جس کی پرشنشا کی گئی ہو، تعریف کی گئی ہو، دونوں کو ملاؤ نرشتا شاشن، یعنی تعریف کے قابل انسان۔ دنیا کی ساری کتابیں آپ پڑھ لیں، ساری رشیوں، منیوں، اوتاروں، پروفیٹوں، میسنجروں کو کھنگال لیں، کسی بھی رشی، کسی بھی پروفیٹ کے نام کے معنی تعریف کے قابل انسان نہیں ملتے سوائے محمد کے نام کے معنی تعریف کے قابل انسان ملتے۔ آگے کہا رشی نے ششٹیم شاشرا نوتیم چکورم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرمائے گا، اور جب آپ کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا جائے گا تو جب آپ چلیں گے تو اس وقت ششٹیم شاشرا نوتیم، چاروں طرف سے اہل قریش گھیر لیں گے، گھیرنے والوں کی تعداد 60,090 ہوگی۔
دنیا کے کسی پروفیٹ، رشی، منی، اوتار، میسنجر کو 60,090 دشمنوں نے نہیں گھیرا، لیکن عربی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے کامل ابن اسیر۔ کامل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ جب محمد عربی کو مکہ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا گیا تو آپ ابو بکر کے ساتھ جب چلے تو آپ کو گھیرنے والوں کی تعداد 60,090 تھی۔ بات یہی ختم نہیں ہوئی، رشی نے کہا ششٹیم شاشرا نوتیم چکورم چکورم چکورم، آپ جب ہجرت فرمائیں گے تو آپ کی ہجرت کا مقصد کیا ہوگا؟ آپ کی ہجرت کا مقصد ہوگا چکورم، یعنی پیسفل ایکٹیویزم برپا کرنا، انسانیت کی فلاح و بہبود کو آباد کرنا، یہ آپ کا اہم مشن ہوگا۔ اسی شان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا، اور آپ پر جو کتاب نازل فرمائی گئی قرآن عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا انٹروڈکشن کرایا۔ آپ تورات پڑھیں تو تورات میں اس کا انٹروڈکشن یوں دیا گیا، کہا گیا وَيُومَنْ يَهُوَ مِسِّنَاعِ بَوْزَارِ مِسَّعِيرِ وَلَامُ هُوَ فِيَا مَهْرْپَرَانُ وَاتَامُرْ رَبُودُ قُودَشْ مَيْمَنْوِشْ وَاتَلَامُ And he said, the Lord came from Sinai and rose up from Seir into them. He shined from Mount Paran and came with 10,000 oxen from his right hand, one the fairy half for them. اللہ کا جلوہ سعیر کی پہاڑی سے چمکے گا، محمد رسول اللہ فاران کی چوٹیوں سے چلیں گے، آپ اس پہاڑی سے چلیں گے تو آپ کے ساتھ 10,000 مقدس صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ چلے گی، آپ کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، وہ اتنا روشن قرآن ہوگا، اتنا نورانی قرآن ہوگا کہ ساری کتابوں کی روشنیاں اس قرآن کی روشنی کے سامنے جگائے گی، اور یہی قرآن کی روشنی قیامت تک تمام مسلمانوں کے ساتھ چلتی رہے گی۔ آپ نے سنا محمد عربی کا ذکر، آپ نے سنا قرآن کے پیغام ہدایت کا ذکر تورات کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو انٹرنیشنل گائیڈ بک بنایا اور محمد عربی کو انٹرنیشنل پروفیٹ بنایا، اور بڑے شان کے ساتھ آپ کو انٹرنیشنل نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ پر کتاب نازل کی گئی، اور آپ پر خاتم النبیین کی مہر لگا دی گئی۔ اب اس دنیا کے لیے کوئی نبی نہیں آنے والا سوائے قرآن کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ قرآن دیا ہے جو آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی قرآن ہر موڑ پر آپ کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے دنیا کو بدلا دیا کہ اب تمہارے لیے ہدایت کا راستہ صرف قرآن ہے، صرف قرآن ہے۔ اگر تمہاری زندگیوں میں قرآن ہے تو تم کامیابی کی دہلیز پر بڑھ سکتے ہو، اگر تمہاری آئیڈیالوجی قرآن ہے تو تم کامیابی کی طرف پرواز کر سکتے ہو، اگر تم نے اپنی زندگی کو قرآن سے دور کیا تو نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا شہرت کام آئے گا۔ واحد ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی برحق کے بعد جو رکھا ہے وہ قرآن عظیم، وہ قرآن ہے، اور یہی تعلیم مدرسہ انصاریہ امداد العلوم میں آپ نے یہ منظر جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے، ان بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ یاد رکھنا پپرا پور والوں، قرآن انسانیت کی عزت و بقا کی ضمانت ہے، قرآن انسانیت کی فلاح ہے، قرآن بگڑتے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کا ضامن ہے، اور یہ اس لیے ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن 1450 برس سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور کیسے ہے؟ میں نے خطبے کے درمیان جو آیت پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے لہو سے۔ پڑھنے کا پیغام 1450 برس پہلے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے سیدنا جبرائیل دے رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر۔ پڑھنے کا پیغام آج جو پوری دنیا کو ملا ہے، شکشا کا پیغام، گیان وگیان کا پیغام آج جو پوری دنیا کو ملا ہے، قرآن کی اسی آیت کا فیضان۔ دنیا میں علوم کی بہار آئی، میڈیکل کا علم آیا، ایم بی بی ایس بی ایم ایس کا علم آیا، ایم بی ایس کا علم آیا، بی ٹیک کا علم آیا، ایم ٹیک کا علم آیا، کمپیوٹر کا علم آیا، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا علم آیا، ڈینٹسٹ کا علم آیا، لا کا علم آیا۔ سارے علوم کو جو فیضان ملا قرآن کی اسی آیت کے ذریعے سے ملا۔ کیسے ملا؟ اللہ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ عالم کو پیدا کیا جمع ہوئے لہو سے، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ جو تیرا رب کریم ہے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم سے۔ کون سا علم سکھایا؟ کون سی تعلیم دی؟ اگلی آیت نے واضح کر دیا علم الانسان ما لم یعلم، انسانوں کو وہ علم سکھا دیا جس کو وہ جانتا تک نہیں تھا۔ اے پپرا پور کے نوجوانوں ذرا غور کرو، ذرا سوچو، اپنے معافی ضمیر کو جگاؤ، اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر لیڈر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر وکیل بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر مفتی بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو کر بیرسٹر بنے گا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مدرسے کا محتمم بنے گا، مسجد کا امام بنے گا، مفتی بنے گا یا قاری بنے گا، شاعر بنے گا یا ناظم بنے گا یا سماج کی خدمت کرنے والا بنے گا۔ اللہ کی آیت نے واضح اعلان کر دیا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے انسانوں کو وہ علم سکھا دیا جس کو وہ جانتے تک نہیں تھے۔ اللہ نے دے دیا، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ 1500 سال سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو راہ ہدایت بنا دیا ہے۔ یہ بات میں نے کرناٹک میں ایک جگہ ہے چکوڑی، وہاں موجود تھے سادھو جی مہاراج، یہ بات کہہ دی کہ قرآن 1500 سال سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے راہ ہدایت ہے۔ پیارے سادھو جی مہاراج کہنے لگے کہ ذرا بتائیے اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ میں نے ان کے سامنے دلیل پیش کی، انہیں بتایا، آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا امریکہ کے اندر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، ایک عیسائی ڈاکٹر جن کا نام تھا ڈاکٹر کیتھمور۔ ڈاکٹر کیتھمور کو دو سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ کرنی تھی۔ انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فیصل یونیورسٹی میں قیام کیا، 6 مہینے تک رکے رہے، پوری ٹیم کے ساتھ سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں پر ریسرچ و تحقیق کرتے رہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ المومنون اور سورہ زمر کی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف اسٹیج ہوتے ہیں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ڈاکٹر کیتھمور نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ 6 مہینے تک ان دونوں صورتوں پر ریسرچ کی، اور اپنے ریسرچ اور تحقیق کے دوران انہوں نے یہ پایا کہ سن 1940 سے پہلے دنیا کا کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اس حقیقت سے واقف نہیں تھا جس کو قرآن نے 1450 برس پہلے بیان کیا۔ اب انہوں نے اپنی رپورٹ شائع کی، نتیجہ شائع کیا، اور انہوں نے جو اپنی رپورٹ میں لکھا تو بڑی عجیب رپورٹ تھی۔ انہوں نے لکھا The 14 centuries years old Quran contain passage so accurate about embryonic development that Muslim can be reasonable to believe them to be revelation from God. ڈاکٹر کیتھمور کہتا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کے لیے جو مختلف اسٹیج رکھے ہیں، قرآن پاک نے اس سلسلے میں میڈیکل سائنس کی اتنی بڑی رہنمائی کی ہے، اتنی بڑی رہنمائی کی ہے کہ مسلمان بڑا طور پر بلا شبہ اس بات پر یقین کر سکتا ہے کہ قرآن پاک خدا کی سچی کتاب ہے۔ جب یہ دلیل پیش کی تو پیارے سادھو جی مہاراج کہنے لگے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو کہ اتنی بڑی کتاب انہیں دی گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ مولانا یہ دلیل پرانی تھی، آپ کہتے ہیں موجودہ زمانے میں قرآن کی ہدایت اور دلیل موجود ہے، موجودہ زمانے میں آپ اس کی دلیل اور ہدایت پیش کی۔ میں نے ان کے سامنے دلیل اور ہدایت موجودہ زمانے کی پیش کی۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں کسی کے جیب میں ایک ینتر ہے جس کا نام ہے موبائل۔ یہ موبائل ماڈرن کمیونیکیشن ہے، نئے زمانے کا ہے، ڈوئل سم کا موبائل چل رہا ہے اور بے شمار کمپنیاں نئے نئے انداز میں نئے نئے فیچرز کے ساتھ موبائل لانچ کر رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اس موبائل کے استعمال سے آج کا جو نوجوان طبقہ ہے، لڑکوں کا اور لڑکیوں کا، کیا یہ نوجوان طبقہ اس موبائل کا استعمال صحیح طریقے پر کر رہا ہے، جائز طریقے پہ کر رہا ہے؟ میرے بھائیوں، میں نے جن جن لوگوں سے پوچھا، جن جن مذہبی رہنماؤں سے پوچھا، سب نے کہا کہ مولانا یہ بات بالکل برحق ہے کہ آج کا نوجوان طبقہ کالجز میں، اسکولوں میں پڑھنے والوں کا، لڑکیوں کا طبقہ ایسا ہے جو اس موبائل کا استعمال جائز طریقے پہ نہیں کر رہا بلکہ ناجائز طریقے پہ کر رہا، بے حیائی کے لیے اس کا استعمال ہو رہا ہے، اس کے فیچرز کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ موبائل میں اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، لیکن اکثریت برائیوں کی طرف جانے والوں کی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ریشو، اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جو ارتداد کی لہر چلی ہے، ہزاروں خاندانوں کی عزت آج اس موبائل کی وجہ سے داؤں پر لگی ہوئی ہے۔ ہماری بہنوں کی عزت آبرو آج اس موبائل کی وجہ سے داؤں پر لگی۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بچہ، اس کی بچی اپنے کمرے میں لحاف میں گھس کر صبح 4 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹ کرتی ہے۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا فیس بک پر ساری رات اپنی نیندیں حرام کرتا ہے۔ باپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا بیٹا یا بیٹی فاحشات میں اس موبائل کی وجہ سے پڑ چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہزاروں لاکھوں خاندانوں کی عزت داؤں پر لگی ہے۔ اور یقین نہ آتا ہو تو روزانہ پرنٹ میڈیا، اخباروں میں آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی بھاگ گئی تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اس کی رپورٹ اخبار میں آتی ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ بچی 1 سال سے ایک انجان لڑکے کے سمپرک میں تھی۔ پھر اس کا باپ خون کے آنسو روتا ہے، کاش کہ اس نے پہلے اس کی تربیت کا سامان کر دیا۔ یہ نسواں کا قیام اسی تربیت کا ایک فارمولا ہے۔ عزت و آبرو کی حفاظت کا فارمولا ہے۔ میرے بھائیوں، فخر کرنے سے کام نہیں چلے گا، کام چلے گا امت کی حفاظت کی سوچ پیدا کرنے سے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں بھیجے گئے ہو دنیا میں تو صرف اس لیے نہیں کہ ان موبائل کی مد مستیوں میں گم ہو جاؤ، باقی ساری چیزیں فراموش کرو، نہیں۔ اب مسئلہ آیا کہ یہ جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے یہ آخر ہے کیا چیز؟ بہت سے لوگوں کو موبائل کے معنی بھی معلوم نہیں ہوتے۔
میں آپ کو بتاتا ہوں، موبائل کے معنی ہے گشت کرنے والی چیز۔ آپ یہاں رہیے، گورکھپور کے کسی حصے میں رہیے، جہاں رہیے سمپرک میں رہیے، نیٹ ورک سے جڑے رہیے۔ اس موبائل کی برائی کا پہلا سبق ہمیں کیسے ملا؟ کسی شخص کو کسی سے اپنا قرض لینا ہے، اب اس نے فون کیا کہ صاحب آپ نے مجھ سے 5,000 روپے ادھار لیے تھے، اب لوٹا دو۔ تو وہ اپنے گھر کے بیڈ روم پہ سو رہا ہے، وہیں سے کہتا ہے کہ میں گورکھپور میں نہیں ہوں، لکھنؤ آ گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنا شروع کیا، یعنی قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان والوں کو جھوٹ کی طرف ڈال دے، اس کی زبان خراب کر دے، اس کے معاملات کو خراب کر دے، اس کی عملی زندگی کو خراب کر دے، علماء کی قدر ختم کر دے، اماموں کی قدر ختم کر دے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جب علماء کی قدر ہمارے درمیان سے اٹھ گئی تو آج اس امت پر زوال آ چکا ہے۔ جھوٹ کا راستہ اس موبائل سے شروع ہوا۔ میں نے پوچھا اپنے پیارے ہندو بھائیوں سے کہ بتاؤ اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کا کوئی سندیش آپ کی دھارمک پستکوں میں موجود ہے؟ تو وہ خاموش تھے۔ میں نے عیسائی بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ کے ہاں کوئی سرکولر موجود ہے؟ تو ان کے ہاں کوئی جواب نہیں۔ میں نے سکھ بھائیوں سے پوچھا کہ بتاؤ اس موبائل کی بے حیائی کو روکنے کے لیے آپ کے ہاں کوئی پیغام موجود ہے؟ تو وہ خاموش۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی اس کتاب پر کہ آج کے موجودہ زمانے میں بھی اپنی دلیل، اپنی حقیقت کو پیش کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس طرح سے پیدا کیا کہ ہم تمہارے نیٹ ورک کے قریب ہیں، ہم تمہارے شہر کے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہارے شہروں کے قریب ہیں۔ ہمارا نیٹ ورک، ہمارا سمپرک تم سے 24 گھنٹے 24/7 جڑا ہوا ہے۔ ہمارے نیٹ ورک سے تم غافل نہیں ہو، ہمارے نیٹ ورک سے تم بچ نہیں سکتے، کہیں چلے جاؤ کہیں چھپ جاؤ، ہمارا نیٹ ورک تم سے 24 گھنٹے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے انسانوں قرآن کی اگلی آیت سنو، قرآن کہتا ہے مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ابھی تو تم نے کوئی لفظ بولا نہیں، صرف بولنے کا ارادہ ہی کیا ہے۔ ہمارا نیٹ ورک اتنا تیز ہے، اتنا فاسٹ ہے کہ تمہارے کیے ہوئے ارادے کو فوراً کیچ کر لیتا ہے۔ اللہ کا نیٹ ورک اتنا تیز کیسے ہے؟ قرآن کی اگلی آیت نے واضح کر دیا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ کیا انسانوں سن لو، تم ہمارے بنائے ہوئے موبائل ہو، تمہارے پاس سیمسنگ کے ڈوئل سم کا موبائل ہوگا، ون پلس کے ڈوئل سم کا موبائل ہوگا، لیکن انسانوں سن لو اللہ نے تمہیں موبائل بنایا، تمہارے اندر 2 سم فٹ کر دیے۔ قرآن کہتا ہے عن الیمین، دائیں جانب تمہارے سم فٹ کر دیا، وعن الشمال، بائیں جانب تمہارے سم فٹ کر دیا۔ عن الیمین، جب تم پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی یہ 2 سم تمہارے دائیں اور بائیں جانب فٹ کر دیے گئے۔ دائیں جانب کا جو سم ہے وہ دائیں جانب کا فرشتہ ہے جو تمہاری اچھائیوں کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہے، تمہاری نیکیوں کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہے۔ بائیں جانب کا سم جو ہے وہ بائیں جانب کا فرشتہ ہے جو تمہارے ہر برائی، ہر برے عمل کو ڈائری میں نوٹ کرتا ہے۔ پیدا ہوئے 2 سم تمہارے اندر فرشتے کے طور پر ڈال دیے گئے۔ اس لیے انسانوں اللہ کی زمین پر چلنا تو یہ سوچ کر مت چلنا کہ تم اگر
7 कमरों के अंदर बंद होकर गुनाह कर लोगे तो तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा, मोहल्ले वालों को पता नहीं चलेगा, इलाके वालों को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो तौसीफ तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, मौत तक, जब तक तुम्हारी रूह नहीं निकाल ली जाती तब तक ये तौसीफ तुम्हारे साथ है। इसलिए ए नौजवानों, ए नौजवान बच्चों, ए नौजवान बेटियों, ए नौजवान भाइयों, ए नौजवान दोस्तों, खास तौर पर तुमसे मुखातब हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, इस इजलास में बैठकर कह रहा हूँ कि तुमने अगर अपने कदम गुनाह की तरफ बढ़ाए, दुनिया वालों से तुम्हारे गुनाह छुप जाएंगे, लेकिन अल्लाह से तुम्हारा गुनाह नहीं छुप सकता, अल्लाह से तुम्हारा गुनाह नहीं छुप सकता। अल्लाह के ये तौसीफ तुम्हारे साथ मुस्तकिल तौर पर है। तुम्हारे मोबाइल की चार्जिंग फेल हो जाए, मोबाइल का नेटवर्क खत्म हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल पानी में गिर जाए, तुम्हारा नेटवर्क समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा मोबाइल खो जाए, तुम्हारा नेटवर्क टूट जाएगा, लेकिन अल्लाह का नेटवर्क तुमसे जुड़ चुका है। अब ये टूटने वाला नहीं, अब ये खत्म होने वाला नहीं, जब तक तुम्हें मौत नहीं आ जाती। इसलिए नौजवानों, जब इस जमीन पर कदम बढ़ाना तो जरा फूंक फूंक कर बढ़ाना, कहीं तुम्हारे कदम बुराई की तरफ तो नहीं जा रहे और बुराई को कैच करने वाला फरिश्ता तुम्हारी बुराइयों को डायरी में नोट तो नहीं कर रहा। और जब तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे गुनाह डायरी में नोट कर दिए जाएंगे तो कल मैदान महशर का मंजर होगा और उस वक्त तुम्हारे अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे। रिवायतों में है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे तो एक अमल का दफ्तर इतना बड़ा होगा, ताहत नजर, जहां तक उस शख्स की नजर जा रही होगी उस हद नजर तक उसके गुनाह ही गुनाह होंगे। इस तरह एक दफ्तर होगा, 99 दफ्तर खोले जाएंगे और गुनाहों की सबसे छोटी सजा जो दी जाएगी, किताबों में लिखा है कि गुनाहों की सबसे छोटी सजा जहन्नमी को ये दी जाएगी कि उसको लोहे का तपता हुआ गर्म जूता पहनाया जाएगा। उस लोहे के तपते हुए आग के गर्म जूते को जब उसको पहनाया जाएगा तो उसकी तपिश नसों से होते हुए दिमाग को पिघलाएगी और दिमाग जब पिघलेगा तो आंख के रास्ते से, कान के रास्ते से, मुंह के रास्ते से पीप बहकर निकलेगा। ये सबसे छोटा गुनाह होगा और जब वो इस तपिश को महसूस करेगा और आंख, कान, नाक